बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे से तेज़ रफ्तार सियासी डेवलपमेंट्स जारी हैं। ये इतनी तेज़ी क्यों आ गई है मज़ाकरात में कि आज सुबह जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी थी उसने अपने मुतालबा तहरीरी सूरत में 3 पेजेस पर जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी है उसके हवाले कर दिए। वो मुज़ाकरात कुछ ऐसे जो तहरीरी मुतालबात कुछ ऐसे धमाका खेज़ थे कि हुकूमत की जो समझ लें कि हवाइयाँ उड़ गईं, और फिर हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह ने एक अरफान सिद्दीकी ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समझ लें कि इन मज़ाकरात पर ही खुदकुश हमला कर दिया। इसके जवाब में फिर साहिबजादा हामिद रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये जो बहुत तेज़ी आ गई है इस मामलात में, मुज़ाकरात में, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब वक़्त कम और मुकाबला सख्त है। वक़्त कम क्यों रह गया है, इसकी आज हम आपके सामने जो असल वजह है वो बयान करेंगे, और ये भी बयान करेंगे कि इरफान सिद्दीकी ने ये क्यों कहा था कि कोई मोजज़ा भी हो सकता है। अब वो मोजज़ा तो होने से रहा, क्योंकि लड़ाई दोबारा छिड़ गई है। हुकूमत ने अब ये जहन बना लिया है कि हुकूमत तो हमारी जा ही रही है, इक़्तिदार तो हमारा ख़त्म ही हो रहा है, क्यों ना आगे के लिए कोई बयानिया तैयार कर लिया जाए। इसलिए अब वो सियासी शहीद बनने के रास्ते पर चल पड़ी है। आज जो राना सनाउल्लाह के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुदकुश हमला किया गया इसी मुज़ाकराती अमल पर, वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा वो जो सिलसिला आर्मी चीफ और गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के दरमियान जो मुलाकात हुई थी उसकी तफसीलात से शुरू हुआ था, उसका इमरान खान ने जो जवाब दिया उसके बाद भी कुछ मायूसियाँ बढ़ गई हैं। और क्योंकि जो हुकूमत सोच रही है, जो इस्टेब्लिशमेंट सोच रही है कि वो इमरान खान को कम अज़ कम 1 साल या 6 माह मज़ीद इसी तरह गो मगो की सूरत हाल में गुजारने पर तैयार कर लेंगे, इमरान खान इस पर तैयार बिल्कुल नहीं हुए। ये सारी तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जो दो सबसे बड़े धमाके हैं वो एक अमेरिका से आया है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से। ये क्या मामला है कि अमेरिका से 72 घंटे का एक नोटिस जारी हो गया है कि आपके पास अब 72 घंटे बाकी बचे हैं। अगर आपने कुछ करना है तो आपने इन्हीं 72 घंटों में करना है, वगरना फिर उसके बाद जो मामला शुरू हो जाएगा वो कहीं और से उसके फिर डोरें हिलाई जाएंगी और फिर वो इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा जो इस वक्त ताकत के ईवानों में बैठे हैं। ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका से वार्निंग आई है उसमें ये कहा गया है कि अगर अब भी आपने दी गई डेडलाइन के मुताबिक कोई रास्ता न बनाया तो फिर टोटल मेल्ट डाउन होगा। ये मेल्ट डाउन क्या होता है इसकी पूरी तफसील भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया किया इन्होंने, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने, यही अब सारी ख़राबी की बुनियाद बन गया है। और ये अब परेशान है कि उसको कवर अप कैसे करें। अब कवर अप होने का चांस भी नहीं रह गया, क्योंकि 20 जनवरी तक फ़ैसला करने के लिए इन्हें कहा गया था कि इमरान खान के 8 फरवरी के मैंडेट की बहाली के हवाले से और इमरान खान की रिहाई के हवाले से आप कोई फ़ैसला करें 20 जनवरी से पहले। और ये बात इन्हें 1 माह पहले बता दी गई थी, और ये अब हम अपनी साबका वीडियोस में आपको पहले भी इससे आगाह कर चुके हैं। लेकिन ये इमरान खान को के साथ ब्लफ गेम करने पर लगे रहे, PTI के साथ ब्लफ गेम करने पर लगे रहे और यूँ बहुत सा वक्त ज़ाया कर दिया। आर्मी चीफ के साथ जो मुलाकात हुई उसकी सहूलतकारी किसने की, उसको फिर लीक करने के लिए एक ख़ास अंदाज़ क्यों इख्तियार करना पड़ा, ये सारी तफसील भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस और उनके हम ख्याल जज साहिबान हैं उनको किस तरीके से घेर लिया है उसकी आज तफसील आपको बताएंगे कि जो 3 रुकनी बेंच की तरफ से 26वीं आइनी तरमीम का डंग निकालने का जब उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया तो फिर जो चीफ़ जस्टिस हैं और उनके हम ख्याल जज साहिबान हैं और आइनी बेंच है उन्होंने गेम करके उसे नाकाम बनाने के लिए एक अदालती हुक्मनामे का सहारा लिया
لیکن اس کا جواب بھی پھر آج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک اپنا عدالتی حکم نامہ جاری کر کے کیا ہے، اور وہ پیر کے روز بہت بڑا دھماکہ کرنے جا رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ وہ پیش گوئی ہے ناظرین جو ہم کئی روز پہلے کر چکے ہیں، اور ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ سسٹم ہے اور جو موجودہ حکومت ہے، اس کا تیا پانچا کرنے کا آغاز اب سپریم کورٹ سے ہی ہوگا، اور کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے اب صرف 72 گھنٹے رہ گئے ہیں، اور اگر ان 72 گھنٹوں میں حکومت و اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ معاملہ طے نہ کیا تو پھر اگلے ہفتے کے دوران یعنی پیر سے سپریم کورٹ میں روزانہ کی بنیاد پر بڑے بڑے دھماکے شروع ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور یہ جو فارم 47 والی حکومت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پورے مصنوعی بندوبست کو ہی اڑا کر رکھ دیا جائے گا، کیونکہ بڑی تیز رفتار ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اور آج سارا دن جو کچھ ہوتا رہا، پہلے اجلاس ہوئے، پھر ایک فریق نے پریس کانفرنس کی، پھر دوسرے نے کی، اور اب یہ سلسلہ رات گئے تک جاری رہے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ اب گھمسان کا رن پڑنے والا ہے، اور آپ کو ہر چند گھنٹے بعد نئی بریکنگ نیوز ملا کرے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، اس انتہائی اہم ویڈیو کی چونکا دینے والی تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اور اس چینل نے آپ کے ساتھ مل کر یہ جنگ بڑی مستقل مزاجی اور صبر و استقامت کے ساتھ پچھلے کئی ماہ کئی سالوں سے لڑی ہے۔ جب مین اسٹریم میڈیا آپ میں اور قوم میں مایوسی پھیلا رہا تھا تو ہم نے ہمیشہ حالات کی حقیقی تصویر پیش کی، تو آپ اس توجہ اب ہم یہ دلانا چاہتے ہیں آپ کی کہ اب جب کہ یہ معاملہ اب دوبارہ گرم ہونے جا رہا ہے، ایک یہ جو جنگ ہے ایک نئے فیز میں داخل ہونے جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو امید کی کرنیں ہیں وہ بھی نئے سورج کی طرح طلوع ہونے لگ گئی ہیں، تو آپ بھی تھوڑا سا ایکٹیو ہوں، اور ہماری اسی طرح کی جو ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں انہیں آپ اپنے واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک گروپس میں شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ یہ جو ہمارا پیغام ہے یہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچے، اور یہ جو کوئی جنگ جاری ہے قوم میں مایوسی پھیلا کر مسلط رہنے کی مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے حکومت کی طرف سے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس کا راستہ روکا جائے، کیونکہ اب بہت زیادہ دور نہیں رہ گئی کامیابی عمران خان کی، پی ٹی آئی کی، آپ کی، ہماری اور 25 کروڑ عوام کی۔ تو اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، گھنٹی کا نشان بھی دبائیں، اور تاکہ ہماری جو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین، پٹواری یوٹیوبرز بڑے خوش ہو رہے تھے اور یہ دعوے کر رہے تھے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ امریکہ سے ٹویٹ آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سلسلہ جناب والا دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور پہلا ٹویٹ ہی اتنا سخت اور دھماکے دار ہے کہ پچھلے 8-10 گھنٹوں سے راولپنڈی اسلام آباد میں ایک زلزلہ آیا ہوا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے لیے ٹرمپ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے اپنے تازہ ترین ٹویٹ میں پاکستانی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کو ایک آخری وارننگ جاری کر دی ہے۔ انہوں نے کیا لکھا ہے پہلے انگریزی میں سن لیں، پھر جو دوست انگریزی نہیں سمجھتے ان کے لیے ہم اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کریں گے۔ زلمے خلیلزاد نے ناظرین لکھا ہے، rather than spending money lobbying in USA, Pakistan's military-dominated government should take 3 steps. 1. Reach an agreement with PTI. 2. Release Imran Khan, who is in jail on bogus charges. 3. Take these measures by June 20th. These steps will save Pakistan and avoid a meltdown. They also would help Islamabad relations with the Trump administration. اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ امریکہ میں لابنگ پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے پاکستان کی فوجی اثر و رسوخ والی حکومت کو چاہیے کہ وہ یہ 3 اقدامات اٹھائے۔ نمبر 1، پی ٹی آئی کے ساتھ فوری طور پر ایک معاہدے پر اتفاق کرے۔ نمبر 2،
عمران خان کو رہا کرے جو بوگس الزامات پر جیل میں ہے۔ نمبر 3، یہ دونوں اقدامات 20 جنوری تک اٹھائے جائیں۔ یہ اقدامات پاکستان کو بحران سے محفوظ کر دیں گے اور موجودہ حکومتی بندوبست کو پگھل جانے سے بچا لیں گے اور ٹرمپ حکومت سے اسلام آباد کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں بھی مدد دیں گے۔ یہ ہے ناظرین تازہ ترین ٹویٹس، تازہ ترین دھماکہ ان لوگوں کے لیے، ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے جو یہ کہتے تھے کہ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کے ذریعے ہماری ٹرمپ اور اس کے داماد سے بات ہو گئی ہے۔ تو اب یہ نتیجہ، اس لیے ٹویٹس آنے کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ وہ کسی اور وجہ سے بند ہوا تھا، ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن یہ آج کی تاریخ میں یہ ٹویٹ آ چکا ہے اور اس کی تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس دو ٹوک اور سخت پیغام میں ناظرین 2 لفظ بڑے اہم ہیں۔ پہلا یہ کہ پی ٹی آئی سے معاہدہ اور عمران خان کی رہائی کے لیے جو دونوں اقدامات ہیں یہ 20 جنوری تک آپ نے کرنے ہیں۔ اب یہ ڈیڈ لائن ہے، ہم بڑے عرصے سے آپ سے کہتے آ رہے ہیں اور انہوں نے آج پھر یہ اپنے ٹویٹ میں یہ ڈیڈ لائن دہرا دی ہے۔ دوسرا ناظرین انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، اینڈ اوائڈ اے میلٹ ڈاؤن۔ یہ جو میلٹ ڈاؤن کا لفظ ہے ناظرین یہ بڑا معنی خیز ہے اور خاص طور پر اس صورتحال میں یہ استعمال ہوتا ہے جب ایٹمی دھماکے یا ایٹمی تابکاری کی حدت یعنی انتہائی درجہ حرارت کی شدت کی وجہ سے لوہے سمیت پورا ڈھانچہ پگھل جاتا ہے، پگھل کر سمجھ لے کے نیچے گر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں میلٹ ڈاؤن۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ سے اب یہ 2 ٹوک وارننگ آ گئی ہے کہ اگر 8 فروری کو مسلط کی گئی فارم 47 والی حکومت ختم کر کے حقیقی مینڈیٹ کو، عمران خان کے حقیقی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا اور جو رہائیاں نہ کی گئیں عمران خان سمیت تمام اسیران کی، تو پھر نہ صرف یہ حکومت جائے گی بلکہ اسے لانے اور مسلط کرنے والا پورا جو ڈھانچہ ہے، یہ پورا سسٹم ہے، یہ پگھل کر زمین بوس ہو جائے گا۔ یہ ہے ناظرین جو تازہ ترین میسج آیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اجلاسوں پر اجلاس ہو رہے ہیں اور پریس کانفرنسز پر پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ڈرا دھمکا کر کسی معاہدے پر لایا جائے، لیکن جو برے حالات میں جو عمران خان نہیں ڈرایا دھمکایا جا سکا، جو اس کے کارکنوں کو شہید کر کے، زخمی کر کے، اندھی گولیوں کی بارش کر کے اس کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکا، تو وہ موجودہ حالات میں جب ان کے حال ہی پتلے ہو گئے ہیں حکومت والوں کے اور ان کو جو پیچھے سے بائیڈن حکومت کی سپورٹ حاصل تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اور 20 تاریخ کے بعد تو ان کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوگا، تو اب ان سے عمران خان کیسے خوف زدہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ ان کی بھول ہے۔ اس دھمکی کے جو ناظرین اثرات ہیں جو امریکہ سے اب تازہ ترین تیسری چوتھی دھمکی آ گئی ہے، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے آزاد خیال جج صاحبان کی نئی انگڑائی سے بھی واضح ہونے لگ گئے ہیں، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان نے 26ویں آئینی ترمیم کا ڈنگ نکالنے کے معاملے کی سماعت شروع کر رکھی ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے انہیں روکنے کے لیے آج بینچ ہی تبدیل کر دیا اور جسٹس عرفان سعادت کی جگہ جسٹس عقیل عباسی کو اس بینچ کا حصہ بنوا دیا تاکہ بوقت ضرورت وہ بینچ سے نکل کر کیس کی سماعت میں رکاوٹ پیدا کر سکیں۔ اس واردات کو ناظرین جسٹس منصور علی شاہ نے آج بڑا سمارٹ فلی کھیلا اور رولنگ یہ دے دی کہ یہ کیس اس بینچ کے سامنے نہیں لگایا گیا جس نے گزشتہ سماعت کی تھی۔ بڑا ٹیکنیکل انہوں نے کھیلا، سپریم کورٹ آفس سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اس کو ایشو بنانے کی بجائے نا اسے کہہ دیا کہ یہ ایک مسٹیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آفس سے غلطی ہو گئی ہے، اس لیے یہ کیس پیر والے دن اس 3 رکنی بینچ کے سامنے لگایا جائے جس نے پچھلی سماعت میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ کیس کی سماعت سے پہلے
اس بات پر فیصلہ دیا جائے گا کہ کیا ریگولر بینچ آرٹیکل 191 کے تحت اختیار سماعت طے کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا دھماکہ ہے ناظرین آج جو جسٹس منصور علی شاہ نے کیا ہے۔ آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت خان پیر والے دن یعنی 20 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچ کے میلٹ ڈاؤن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں میلٹ ڈاؤن کا۔ یہ جو پورا سسٹم ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم پر کھڑا ہے، اور جو ہی 26ویں آئینی ترمیم ختم ہوگی تو 8 فروری بھی کھل جائے گا۔ اس کو 8 فروری کو کھلنے سے روکنے میں 26ویں آئینی ترمیم اور جسٹس یحییٰ آفریدی کا بنیادی کردار ہے۔ اور اگر 26ویں آئینی ترمیم پر کا میلٹ ڈاؤن ہوتا ہے تو یحییٰ آفریدی بھی جاتے ہیں، اور اگر یحییٰ آفریدی جاتے ہیں تو 8 فروری اور فارم 47 کو کوئی تحفظ حاصل نہیں رہتا۔ یہ ہے ناظرین وہ کھیل جو اب ہونے جا رہا ہے، اور جو اس معاملے کی سماعت پھر یہ میلٹ ڈاؤن کیسے ہوگا یہ بھی آئینی ماہرین بتا رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بینچ ہے، یہ 3 رکنی بینچ، یہ اس جب معاملے کی سماعت کرے گا تو کوئی فیصلہ دے کر ساتھ ہی فل کورٹ بھی تشکیل دے دے گا کہ وہ اس معاملے کو حتمی طور پر طے کرے۔ جس طرح قاضی ماضی قریب میں ناظرین ہم نے دیکھا ہوگا کہ ایک فل کورٹ تشکیل دے کر قاضی فائز عیسیٰ کا بھی ڈنگ نکال دیا گیا تھا۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی اور پی ٹی آئی سے معاہدے کے لیے اس حکومت کے پاس اب صرف 72 گھنٹے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اس دوران ہاتھ کھڑے کر کے عمران خان کا 8 فروری کا حق حکمرانی نہ مانا تو پھر یہ فیصلے کسی اور انداز میں سامنے آئیں گے، اور حکمرانوں کو پھر اس کے سنگین نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لاہور سے اسلام آباد تک موجودہ حکمرانوں میں اس وقت شدید خوف و ہراس بھی ہے اور غم و غصہ بھی ہے۔ اور یہ جو رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی ہے تازہ ترین آج، یہ اسی کا سمجھ لیں کہ نتیجہ ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو ڈنڈا دے کر ناظرین حماس کے ساتھ جس طرح سیز فائر پر مجبور کیا اور اپنی 20 جنوری والی ڈیڈ لائن پر عمل درآمد کروایا ہے، اس سے بھی آپ پاکستانی حکومت و اسٹیبلشمنٹ کی پریشانی بھانپ سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے وہ تو بڑا بدماش اور بڑا زوردار، اس کے عالمی لابی کی سپورٹ تھی، یہودی لابی کی۔ اگر اس کو ٹرمپ مجبور کر سکتا ہے تو پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف بیچارہ کس بات کی بولی، آپ خود سوچ لیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال ہے۔ ذرائع اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ خود ہی یہ جو ایک سمجھ لیں کہ سکوت طاری تھا اور بالکل ایک منجمد ہو کر رہ گیا تھا سارا معاملہ، نہ پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی تھی نہ اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھ رہی تھی، اس سکوت کو توڑنے کے لیے خود اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوشش کی گئی، اور اسٹیبلشمنٹ نے پہلے جیو نیوز کے اسلام آباد میں پولیٹیکل رپورٹر حیدر شیرازی کے ذریعے آرمی چیف کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے طویل ملاقات کی جو خبر ہے وہ بریک کروائی، اور پھر ہم نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن زاہد گشکوری کے ذریعے اس ملاقات کی مزید مبینہ تفصیلات سامنے لائی گئیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ناظرین جو طویل سرد مہری ہے، اس کی وجہ سے دونوں فریق اس رابطے کو خود اون کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ اس کا حل اسٹیبلشمنٹ نے پھر یہ نکالا کہ اپنے منظور نظر جیو اور ہم نیوز کے ذریعے سوشل میڈیا پر یہ تفصیلات بریک کروائی گئیں، تاکہ امریکہ سے جو دباؤ ہے کہ 20 جنوری تک رزلٹ چاہیے، اس میں کوئی کمی لائی جا سکے۔ آپ خود سوچیں ناظرین کہ جو جیو اور ہم نیوز مستقل اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے رہے ہیں، اس کے جو 2 سینئر جرنلسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے فائدے والی خبر تو بریک نہیں کر سکتے تھے۔ یہ خبر بریک ہونے کا جو فائدہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہونا تھا، تاکہ وہ اوپر جا کر رپورٹ دے کہ دیکھیں جناب ہم تو کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، ان کی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، اور آرمی چیف نے خود بات کی ہے۔
اب وہ کسی لائن پر نہیں آ رہے تو ہم کیا کریں؟ اب یہ اس قسم کا بیانیہ وہاں تک لے جانے کے لیے پھر یہ ملاقات بھی کی گئی اور اس کی خبر کو بھی اس انداز میں باہر نکالا گیا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رعب و دبدبہ ملک کے اندر ہے وہ بھی متاثر نہ ہو، کہ پہلے یہ خبر لیک کروا کے اوپر رپورٹ دے دی جائے اور پھر خود یہاں سے تردید کر دی جائے کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں، کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہی، سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور اب یہی راگ الاپا جا رہا ہے۔ تو جناب پی ٹی آئی کے پاس اتنی طاقت کہاں آ گئی کہ جیو اور ہم نیوز سے وہ خبریں بریک کروا لیں؟ یہ تو آپ ہی نے کروائی ہیں اور اب آپ ہی نے گیم ڈالی ہے۔ لیکن عمران خان تک جب یہ رپورٹ گئی تو انہوں نے کیا جواب دیا، اب یہ سن لیں۔ ناظرین، زاہد گشکوری نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور آرمی چیف عاصم منیر کے درمیان ملاقات 2.25 گھنٹے جاری رہی۔ اس ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے سہولت کاری کی اور یہ ملاقات پشاور میں ہوئی، جہاں ملاقات سے قبل جنرل قاسم منیر نے اپنا وہ مشہور بیان دیا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی انسان سے ہوتی ہے اور اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ ناظرین، زاہد گشکوری کا دعویٰ ہے کہ آرمی چیف نے عمران خان کے لیے بیرسٹر گوہر کو جو پیغام دیا، اس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حکومتیں اگست میں اسمبلیاں توڑ کر استعفے دے دیں گی اور اگلے سال فروری میں نئے عام انتخابات کروا دیے جائیں گے۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے تمام اسیروں کو اپریل مئی تک عدالتوں کے ذریعے رہا کر دیا جائے گا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان بیرسٹر گوہر کے ذریعے ملنے والا یہ پیغام سن کر مسکراتے رہے اور بس اتنا کہا کہ ویٹ اینڈ سی، یعنی تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو۔ اور اس کے بعد جو سرکاری میڈیا ہے اس کی طرف سے پھر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا کہ جی عمران خان بہت خوش ہوئے کہ ہاں جی اچھی بات ہے، آرمی چیف کی آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہاں ملاقات ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ خان کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اب ان کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اور آپ کو خان کا وہ بیان یاد ہوگا جو اس نے کہا تھا کہ ان کے پاس وقت تھوڑا ہے، ہمارے پاس بہت وقت ہے، اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا وقت کم ہوتے ہوتے اب 72 گھنٹوں تک مختصر ہو گیا ہے۔ 72 گھنٹوں کے دوران بھی آپ کو بہت بڑی بڑی خبریں سننے کو ملیں گی اور 72 گھنٹوں کے بعد تو دھماکے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یہ خبریں لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔